बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और प्रोग्राम कैपिटल स्पेशल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान ज़ैनुल हसन। नाज़रीन, तहरीक इंसाफ का फाइनल राउंड शुरू हो चुका है, यानी फाइनल राउंड शुरू हो चुका है लॉन्ग मार्च के हवाले से। कल यानी कि 26 नवंबर वो तारीख जिसका इमरान खान साहब की जानिब से ऐलान किया गया था। इमरान खान साहब की जानिब से कहा गया था कि तमाम लोग इकट्ठे होकर वहाँ पर पहुँचें। लॉन्ग मार्च पिछले हफ्ते ही उन्होंने मुनक़ता कर दिया था और उन्होंने कहा था कि तमाम लोग रावलपिंडी में पहुँचे और वहाँ पर एक बड़ा जलसा होगा। इस जलसे के हवाले से काफ़ी बाज़गश्त सुनाई दे रही थी। आज हमने देखा कि राना सनाउल्लाह साहब टीवी पर आए, वज़ीर दाखिला साहब, और उनकी जानिब से ये कहा गया इमरान खान साहब को कि काफ़ी थ्रेट्स आपको हैं, तो आपके लिए बेहतर ये होगा कि आप इस जलसे को मुलतवी करते हैं। उसके बाद बहरहाल इजाज़त दे दी गई है, लेकिन इजाज़त इस तरह से दी गई है कि काफ़ी शराइत सामने आई हैं। पहली शर्त यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 26 नवंबर को ही धरना ख़त्म करेगी। ये वो शर्त है कि जिसके ऊपर पीटीआई को कुछ एतराज़ होना चाहिए था, क्योंकि पीटीआई का जो एक मूड नज़र आ रहा था वो ये था कि शायद वहाँ पर धरना दिया जाएगा। असद उमर साहब के बयानात हमने देखे, उनकी जानिब से ये कहा गया कि हमने तमाम टेंट सिटी का इंतज़ाम कर लिया है, अगर खान साहब कहेंगे तो हम वहाँ पर रुक भी जाएंगे और वहाँ पर हम क़याम भी करेंगे। अभी कल 26 तारीख़ है और देखना यह है कि पीटीआई की जानिब से इस जलसे के बाद क्या किया जाता है। जलसे तक के जो नाज़रीन मनासिर थे वो लम्हा ब लम्हा आपको हम दिखाते रहे। इसी के ऊपर आज बात करेंगे। अब्दुल सत्तार खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, एंकर पर्सन हैं कैपिटल टीवी और सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। सत्तार खान साहब, कल का दिन 26 तारीख इमरान खान साहब की जानिब से दी गई और अब बिलाखिर 26 नवंबर आन पहुंचा है, किस तरह से देखते हैं कल के दिन को? ये ऐसी एक सूरत हाल होती है कि मेरे ख्याल में मैं भी, जिस तरह और भी हो सकता है लोग थक गए हों, तो मैं भी शायद थक गया हूँ। हालांकि मैं लॉन्ग मार्च में नहीं गया, ना जलसे जुलूसों में गया। जब जलसे जुलूस हो रहे थे तो लेकिन खान साहब आपकी मेहनत टीवी के ऊपर लोगों ने देखी, काफी मेहनत करते हैं। नहीं, ये 2-2.5 महीने हुए ना। उससे पहले तो तकरीबन मैं इनएक्टिव कह लो जिसको, कि कुछ भी नहीं कर रहा था, तो वो हुआ। अब सियासत में या तो इमरान खान साहब ने इनको सियासत सिखानी है जो इमरान खान के मुखालिफ हैं, या फिर जो इमरान खान साहब के मुखालिफ हैं वो इमरान खान साहब को सियासत सिखाएंगे। सियासत में जब आप आ जाते हो और पाकिस्तान की तरह की सियासत में आते हो, तो कोई बात किसी एक वक्त में हतमी नहीं होती। एक बात ज़हन में रख लें, आज का कहा गया दोस्त कल का दुश्मन हो सकता है, कल का कहा गया दुश्मन आज का दोस्त हो सकता है। आपने इस तरह के, जब तक आप इस तरह के तरामीम के साथ सियासत पाकिस्तान की सियासत में नहीं करेंगे तो आप सियासत कर ही नहीं सकते, ना किसी को करने देंगे ना खुद कर सकते हैं। आप एक ऐसा स्टैंस लेते हो जो आप कहते हो कि मिसाली स्टैंस है, असूली स्टैंस है। तो मिसाली और असूली स्टैंस के लिए जो मिसाली स्टैंस या असूली स्टैंस ले रहा है उसका खुद भी मिसाली होना, असूली होना बहुत ज़रूरी होता है। अब मैं एक बहुत बड़ी बात कर दूं, मैं खुद तो कर नहीं रहा उस तरह से, लेकिन मैं अगर बात कर दूं तो मेरी बात का कितना वजन होगा, कितना इम्पैक्ट जाएगा। थोड़ी देर के लिए हो सकता है लोग उसमें आ जाए, लेकिन प्रैक्टिकल जो कॉन्डक्ट होता है आपका वो सामने रखा जाता है। अब उसमें ये होगा कि अगर राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि जी आपको थ्रेट है, थ्रेट इस हवाले से है कि एक कमज़ोरी दिखाई, जो कमज़ोरी क्या दिखानी थी वो तो अपनी मजबूती दिखा रहे थे, लेकिन उसमें से एक कमज़ोरी निकली इमरान खान साहब की। उन्होंने 3 नाम ले दिए कि ये 3 नाम हैं जिन्होंने मुझ पे हमला कराया। वो तो डटे रहे, FIR कटनी चाहिए, नहीं कटनी चाहिए तो चाहे इधर हो जाए उधर हो जाए, आसमान नीचे आए या ज़मीन ऊपर चली जाए। अब उनको साथ साथ ये देखना चाहिए कि जब आप इस तरह के उस माहौल में होते हैं तो जब आप नाम ले लेते हो ना, तो बाकी का पता ही नहीं होता आपको कि बाकी और कितने हैं। अगर वो इस मौके से फ़ायदा उठा लें, फिर उनको पता है कि नाम तो इन्होंने 3 उनके दिए हुए हैं, चौथा काम दिखाया जाए, 5वां काम दिखाया जाए, 6वां काम दिखाया जाए। बेनज़ीर भुट्टो ने अपने हवारियों में ये बात कही थी जब 2007 में उन्होंने ख़त लिखा था जनरल परवेज़ मुशर्रफ को, जिसमें उन्होंने जनरल परवेज़ मुशर्रफ को भी कहा था, उसके अलावा 3 लोगों को उसने नॉमिनेट किया था बेनज़ीर भुट्टो मरहुमा ने। लेकिन साथ साथ जब उनके हवारियों ने उनको कहा कि जी आपके सामने तो एक लातादाद है दुश्मनों की जो आपकी ताक में बैठे हुए हैं, जब आपने 3 को आइडेंटिफाई कर दिया, 3 को नॉमिनेट कर दिया, तो बाकियों को मौका मिल सकता है। वो इस चीज का बिल्कुल फायदा उठाएंगे कि जनाब आप नॉमिनेट कर चुके हुए हैं। तो इमरान खान साहब को एहतियात करने की जरूरत थी।
احتیاط تو خیر مجھے نہیں کہنا چاہیے، نہ ان سے توقع کرنی چاہیے. سیاست میں جب بندہ اس طرح سے ہوا ہو تو وہ احتیاط نہیں کرتا ہوتا. وہ کہتا ہے کہ فتح جو ہوگی، جیت جو ہوگی، اس کے جتنے ہی مراحل ہوں گے وہ میں طے کرتا رہوں گا کیونکہ لوگ میرے ساتھ ہیں. اب لوگوں کا ساتھ ہونا ایک چیز اپنی جگہ پر ہوتی. سیاستدان ہمیشہ کوشش کرتا ہے کہ لوگ جہاں پہ اس نے سیاست کرنی ہے اس کی سپورٹ انہیں مل جائے. تو ایک مناسب تعداد میں اس کو سپورٹ تو مل گئی عمران خان صاحب کو، لیکن وہ مناسب سپورٹ کو بھی کچھ اس طریقے سے بیان کرتے ہیں جو میرا پی ٹی آئی والوں سے کبھی کبھی ٹاکرا ہوتا ہے، گپ شپ ہوتی ہے تو میری ہنسی نکل جاتی ہے، ان کو غصہ تو چڑھتا ہے، ہنس کیوں پڑے. اب وہ اس طرح کی گفتگو ہوتی ہے. میں کہ اگر قومی اسمبلی کے ہیں 350 کے قریب نشستیں ہیں تو آپ کتنی جیتو گے تو آپ کے مخالف کتنی جیت سکیں گے. تو بالکل یہ کوئی میں اپنی طرف سے نہیں بات کر رہا. وہ کہتے ہیں جی مشکل سے اگر بہت ہی زیادہ لے گئے تو 10 سیٹیں لے سکیں گے. 350 سیٹوں میں سے 10 سیٹیں. میں نے کہا پنجاب اسمبلی کی 297 ہیں تو کتنی آپ جیتو گے، کتنی آپ کے مخالف جیتیں گے. تو انہیں کہا یہی حساب کر لیں آپ، 10 15 20 سے اوپر جا نہیں سکتے. اب اس طرح سے وقت سے پہلے یہ ڈٹرمن اپنی طرف سے کر لینا، اس کا تعین اپنی طرف سے کر لینا. اگر اس طرح کی صورتحال نہ ہوئی تو عمران خان صاحب ساتھ ساتھ نعرہ بھی لگاتے جاتے رہے، ہمیشہ سے نعرہ لگا رہے ہیں پچھلے 6-7-8 مہینوں سے کہ دھاندلی. اگر دھاندلی ہوئی ہے تو آپ ضمنی انتخابات میں کیسے جیت گئے؟ انہوں نے کہا نہیں ضمنی انتخابات میں میں نے تمام کی تمام نشستیں جیت لینی چاہیے تھی اگر دھاندلی نہ ہوتی. یعنی کہ جس طرح کی کامیابی ان کو ملی ہے، لینڈ سلائیڈ وکٹری کہہ لو، سویپنگ وکٹری کہہ لو، کسی طرح کی کہہ دو، یہ کسی اور کو ملی ہوتی نا تو کبھی ایسی بات نہ کرتا. یہ بات میں آپ کو بتاؤں، دنیا میں کسی جگہ پر اگر کوئی انتخابی میدان ہوتا اور جس طرح کی کامیابی عمران خان کو ضمنی انتخابات میں ملی ہے وہ کبھی بھی دھاندلی کا ایک لفظ نہ کہتا ہو. لیکن عمران خان صاحب غالباً خود کہہ رہے ہیں یا کہلوائے جا رہے ہیں کہ جناب آپ نے کرنا ہے کہ جتنی نشستیں ہیں نا جہاں جہاں انتخابات ہوں گے وہ سمجھے میں جیتا ہوں، اگر میں نہ جیتا سمجھے دھاندلی ہوئی ہے. بھئی دھاندلی ہو بھی رہی ہے اس کے باوجود آپ جیت رہے ہیں تو پھر یہ کیسی دھاندلی ہے جو ہم نے زندگی میں پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں کہ دھاندلی ہو بھی رہی ہے لیکن دھاندلی کے باوجود جیت رہے ہیں. اب یہ دیکھیں نا ایک بات، مجھے اگر خدشہ ہے کہ دھاندلی ہوگی تو دھاندلی اگر ہوگی تو میں جیت کیسے سکتا ہوں؟ میرے جیت کے امکانات اتنے نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے، اب یہ بات ہے کہ اب زین آپ کی جو ذمہ داریاں ہیں بڑھ چکی ہیں. میرے خیال میں عظیم چودھری صاحب کے ساتھ رابطہ ہو گیا تو آپ ان کو شریک گفتگو کر سکتے ہیں. عظیم چودھری صاحب کیا سن پا رہے ہیں آپ؟ عظیم چودھری صاحب، کل کا دن 26 نومبر جس کا کہ انتظار تھا تمام پاکستانیوں کو، خاص طور پر تحریک انصاف کے ان تمام ورکرز کو، کارکنان کو جن کو عمران خان صاحب نے یہ کہا تھا کہ آپ اسلام آباد پہنچیں، راولپنڈی پہنچیں، بڑا ایک جلسہ ہوگا. سب سے پہلی شرط ہی جو رکھی گئی ہے ضلع انتظامیہ کی جانب سے، پاکستان تحریک انصاف کو 26 نومبر کو دھرنا دینے کی اجازت نہیں ہوگی. اس کے بعد کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں تحریک مؤثر رہے گی عمران خان صاحب کی؟ کچھ عرصہ پہلے، تقریباً 10-15 دن پہلے، ضلع انتظامیہ کے ایک ذمہ دار شخص سے میری ملاقات ہوئی تھی. میں نے ان سے پوچھا تھا کہ کیا عمران خان صاحب تشریف لائیں گے اور آپ ان کی پذیرائی کیسے فرمائیں گے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ ہم نے 36 شرائط عائد کی ہیں کہ ان شرائط کو پورا کر دیجئے تو ہم آپ کو اجازت دے دیں گے. 36 شرائط میں یہ شامل تھی کہ لاؤڈ سپیکر کا استعمال نہیں کیا جائے گا، پوسٹر بینرز نہیں لگیں گے، سڑک نہیں روکی جائے گی، کسی چیز کو چھیڑا نہیں جائے گا، اور آپ ایک وقت دیں گے، اس وقت پہ اس کو شروع کریں گے اور جو وقت آپ ختم کرنے کا ہوگا اس وقت پر آپ اپنا اجتماع ختم کر لیں گے. تو ایک چیز واضح ہو گئی تھی کہ کوئی دھرنا ورنا نہیں ہوگا. صحیح. اور یہاں پر صرف ایک جلسہ ہو سکے گا. اور اگر خان صاحب اب 50 شرائط کے ساتھ اور اسلام آباد میں جانے ان کا ہیلی کاپٹر اترے گا کہ نہیں اترے گا، لیاقت باغ میں تو اتر سکتا ہے اور وہ پنڈی اور پنجاب کی حدود ہے. مجھے نہیں پتا کہ خان صاحب آنا پسند بھی فرمائیں گے کہ نہیں، اور اگر وہ آئیں گے تو کتنی دیر وہ اپنی اس زخمی ٹانگوں کے ساتھ یا ٹانگ کے ساتھ کھڑا ہو کر خطاب کرنا پسند فرمائیں گے. ایک بات میں جو خان صاحب ابھی بات کر رہے تھے
پاپولیرٹی کے حوالے سے اس میں یہ کہتے چلوں، بلا شبہ خان صاحب کو کافی پاپولیرٹی ملی، اور خان صاحب کی کریڈیبلٹی بھی بہت زیادہ تھی، جس کی بنیاد پر انہیں پاپولیرٹی ملتی چلی گئی۔ خان صاحب کی پاپولیرٹی جتنی اوپر تھی، ان کی کریڈیبلٹی اس سے زیادہ اونچی تھی۔ اب ان کی کریڈیبلٹی ان کی پاپولیرٹی سے آدھے درجے پر آ چکی ہوئی ہے، اور جب پالیٹیشین اپنی کریڈیبلٹی کو کھو دیتے ہیں تو وہ پاپولر ہوں یا نہ ہوں، انتخابات میں لوگ ان پر اعتبار کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اور جہاں تک معاملہ رہ گیا پاپولیرٹی کا، تو عطا اللہ شاہ بخاری صاحب بہت پاپولر تھے، ساری رات لوگ ان کی کھڑے ہو کے بارش میں تقریر سنا کرتے تھے، ووٹ ایک نہیں دیتے تھے۔ قائد اعظم کی گفتگو کسی کو سمجھ نہیں آتی تھی، اور لوگ یہ کہتے تھے کہ بابا جو کہہ رہا کہہ تو ٹھیک رہا، سانو سمجھ آئی کہ نہیں آئی یہ الگ بات ہے، لیکن یہ ہمارا مقدمہ ٹھیک لڑے گا۔ تو خان صاحب جس مقدمے کو لے کر عدالت میں آئے تھے عوام کی، اس مقدمے میں اب ان کے پاس نہ دلائل بچے ہیں، نہ شہادتیں بچی ہیں، اور نہ وہ کہانی باقی رہ گئی ہے کہ جس پر انہوں نے اپنے پورے مقدمے کو بنا کر رکھا ہوا تھا اور لوگ اس پر یقین کر رہے تھے۔ لوگوں کا خیال تھا کہ جو کچھ ایف آئی آر میں یہ کہہ رہے ہیں وہی درست ہے، لیکن ایف آئی آر تو الٹی پڑ رہی ہے۔ ایف آئی آر تو یہ کہہ رہی ہے کہ اوپر کنٹینر سے گولی چلی اور ورکر جو ہے وہ بیچارہ اللہ کو پیارا ہو گیا۔ ایسے حالات میں اب جبکہ وہ اپنا، میں پہلے بھی آپ سے یہ گزارش ایک دفعہ کر چکا ہوں کہ وہ اپنا ڈی جی آئی ایس آئی لگوانا چاہتے تھے، وہ نہیں لگ سکا۔ وہ آرمی چیف اپنی مرضی کا لگوانا چاہتے تھے، وہ نہیں لگ سکا۔ جو دو لوگ کل جن کی تعیناتی ہوئی ہے، ان پر انگلی اٹھانا بہت ناممکن ہے۔ ایک صاحب دونوں نے ان کے ساتھ سرو کیا ہے، دونوں میرٹ پر پورے اترتے ہیں۔ ایک میرٹ کی فہرست میں 1 نمبر پہ تھا، دوسرا دوسرے نمبر پہ تھا۔ اب میرٹ والا معاملہ بھی ختم ہو گیا۔ اب وہ جو ان کو متنازع بنانا چاہتے تھے وہ بھی خان صاحب کے بس سے باہر ہو گیا۔ خان صاحب ہی کے صدر نے، جو ان کی پارٹی کا صدر ہے، جس سے وہ مشورہ کرتے ہیں، جس سے وہ رابطے میں رہتے ہیں، جو ان کی بات کو مانتا ہے، جو ان کے کہنے پر غیر آئینی اقدامات کرتا رہا، اس نے بھی ان سے کہا کہ اس میں کوئی کیڑا نہیں نکال سکتا، اس پر تو مجھے صرف جا کر دستخط کرنے ہیں اور دونوں کو بلا کر ان سے ملاقات کرنی ہے۔ وہ بھی ہو گئی۔ اب اگلے 1-2 دن میں یہ مراحل طے ہو جائیں گے، تو خان صاحب کے غبارے سے وہ ہوا بھی نکل جائے گی کہ جس کی بنیاد پر وہ پرواز کر رہے تھے۔ عظیم چودھری صاحب، وہ ایک بات بتایا نا کہ جو میرٹ کی بات ہو رہی تھی، تو ہمارے پاکستان کی پولیٹکس میں تو یہ ہوتا ہے، سیاست میں یہ ہوتا ہے کہ سیاستدان جو میرٹ کہتا ہے وہ ایکچولی میرٹ ہوتا نہیں ہے۔ وہ اس سے یہ کہا جاتا ہے کہ جس سے مجھے فائدہ ہوگا وہ میرٹ ہوگا۔ تو عمران خان صاحب جو میرٹ کہہ رہے تھے، تو وہ تو obvious بات ہے، جو سیاست کو جانتے ہیں، اس کی جو تاریخ گہرائیاں ہیں ان کو جانتے ہیں، ان کو پتا تھا کہ عمران خان صاحب تو میرٹ اس لیے کر رہے ہیں کہ ان کے فائدے میں بات چلی جائے گی، کسی کے فائدے میں جائے نہ جائے، یا میرٹ پہ وہ بات ہے کہ نہیں ہے۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو ان کا فائدہ تھا، جو ذہن میں رکھ کے بیٹھے ہوئے تھے کہ فائدہ ہو جائے گا، ان دوستوں کے ساتھ میری پرانی دوستی رہی ہے، بیچ میں اب ذرا رکھنا پڑ گیا ہے، تو وہ نہیں ہوا۔ تو اب ان کی سیاست جو کہ بل بوتے پہ چلی ہے اسٹیبلشمنٹ اور فوج کے، بظاہر تو یہی لگ رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور فوج نے اپنے آپ کو پیچھے کر لیا۔ تو اسٹیبلشمنٹ اور فوج کا اپنے آپ کو پیچھے کرنے کا نقصان زیادہ عمران خان کو ہوگا یا عمران کے مخالفین کو ہوگا؟ نہیں، عمران کے مخالفین کو تو قطعاً نہیں ہوگا، بالکل بھی نہیں ہوگا۔ عمران خان صاحب انہی کے پروں پر بیٹھ کر آئے تھے، اور وہ پر اتنے مضبوط ہے کہ وہ جس کو بھی اپنے پروں پر بٹھا لیتے تھے اس کی پرواز بہت اونچی ہو جاتی تھی، شاہین سے اونچی پرواز کرتے تھے۔ اور کرگس کا جہاں تو آپ کو پتہ ہی ہے اور ہے، شاہین کا جہاں اور ہے، تو وہ شاہین کا جہاں جہاں ہوتا تھا وہاں پہنچا دیا کرتے تھے۔ خان صاحب کی یہ میں سمجھتا ہوں ان کے ساتھ بدنصیبی ہے کہ وہ چیزوں کو ایویلیویٹ نہیں کر سکے۔ پالیٹکس میں جذبات کے ساتھ فیصلہ نہیں کیا جا سکتا۔ پالیٹکس میں دوسروں کو گالی نکال کے، مذاکرات کے راستے دروازے بند کر کے اکیلے پالیٹکس ہو نہیں سکتی،
पॉलिटिक्स इस बात पर भी नहीं हो सकती कि कुछ एंकर, कुछ टीवी के लोग, कुछ टीवी चैनल्स उनके साथ मिल जाएं तो पूरी की पूरी कैंपेन बन जाए। ट्रंप के लिए कोई मुश्किल था? अमेरिका में फॉक्स जिस तरह उसका साथ दे रहा था, CNN तो नहीं दे रहा था। अल्टीमेटली वहां का वो मीडिया जो सेंसिबल था वो प्रिवेल कर गया। पाकिस्तान में भी यही सूरत हाल है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको ज़हनी तौर पर एक परेशानी होती है, और वो ये कि वो ये सोचते हैं और समझते हैं और ईमान रखते हैं कि जो कुछ मैं सोच रहा हूं और मैं कह रहा हूं लोग उस पर यकीन रखते हैं, और उस यकीन के साथ लोग उस पर अमल करेंगे। जिस तरह मैं चाहता हूं वो वैसे ही करेंगे। खान साहब को जो स्ट्रेटेजी बनाकर देने वाले लोग थे, उन्होंने ठीक पल्स पर हाथ रखा था कि नौजवानों को एड्रेस किया जाए। उन्होंने बिल्कुल ठीक एड्रेस किया नौजवानों को। नौजवानों ने उनकी बात सुनी, रिस्पॉन्स किया। लेकिन जब एक नौजवान खान साहब बिगड़ जाता है, या जब हम अपनी जवानी में बिगड़ जाते थे, तो कौन था जो हमें रोक सकता था? ये कौन है जो पाकिस्तानी नौजवानों को, पंजाबी नौजवानों को रोक सके? कोई नहीं रोक सकता। अजीम फैज साहब ये बताएं कि नौजवानों को जिस तरीके से इमरान खान से खिताब किया, इमरान खान ने मुखातिब किया, अपनी तरफ मतवज्जो करवाया, तो इससे पहले किसी सियासतदान ने नौजवानों पे नजर ही रखी थी, या वो नजर रखते थे? उनकी आवाज में वो सहर नहीं था जो इमरान खान साहब की आवाज पे था, सहर, जिसकी वजह से नौजवान जो हैं वो यंगर जनरेशन टिल्ट कर गई इन फेवर ऑफ इमरान खान। क्या कहोगे आप? अच्छी शख्सियत है जिन्होंने नौजवानों को एड्रेस किया। बाबा कौम ने किया, बहुत खूब किया, और स्कूलों और कॉलेजों के नौजवान दूर 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 दराज के इलाकों में जाके पाकिस्तान की बात कर रहे थे। पता नहीं उनको पूरी तरह खुद भी समझ थी कि नहीं थी, लेकिन वो ये पैगाम सुना रहे थे। दूसरे थे शेख मुजीबुर रहमान, जिन्होंने नौजवानों को एड्रेस किया, बेरोजगारी की बात की, तालीम की बात की, महरूमी की बात की, और उनकी पजीराई हुई मशरकी पाकिस्तान में। मगरबी पाकिस्तान में जुल्फकार अली भुट्टो ने एक नई सोच दी, शऊर दिया, लोगों को ये सोचने पर मजबूर किया कि हम इम्पोर्टेंट हैं और हमारी वजह से ही हुकूमत बनती है। गोया अवाम के नुमाइंदों को अवाम ही ने मुंतखब किया, और ये जुल्फकार अली भुट्टो का कमाल था। खान साहब ने भी ये काम किया, लेकिन चौथे नंबर पर आकर किया। लेकिन खान साहब के पास कोई ऐसी डेप्थ नहीं थी कि जिसकी बुनियाद पर वो खुद एक विजनरी के तौर पर ये सोच सकते कि मैं नौजवानों को क्या, किन खतूत पर लेकर चलूंगा, क्या पॉलिसी दूंगा, वो पॉलिसी इंप्लीमेंट हो सकेगी कि नहीं हो सकेगी, उस पर अमल हो सकेगा कि नहीं हो सकेगा, पाकिस्तान के पास वसाइल हैं कि नहीं है, कहाँ है पाकिस्तान में 1 करोड़ नौकरियां और 50 लाख घर बनाने की गुंजाइश आज की मईशत के हवाले से? वो उनसे गलती हो गई थी, 1 करोड़ और 50 लाख, वो मेरे ख्याल कहना कुछ और चाह रहे थे, लेकिन जज्बाती हालत में होंगे तो उन्होंने 1 करोड़ और 50 लाख का कह दिया। अब ये बात है कि जिस तरीके से इमरान खान साहब ने सियासत में अपने कदम जमाए, और ख़ास तौर पर पिछले 6, 7, 8 महीने में कदम जमाए, तो इमरान खान साहब को ये पता चल चुका हुआ था कि अब वो लोग जो शाहीन की तरह की एक फ़ज़ा पे, बुलंदी पे ले जाते हैं, वो अब उनके साथ उस तरह से नहीं होंगे। उनको ये काम खुद ही करना पड़ेगा। तो चूंकि इमरान खान साहब को खुद उस तरह से काम करने की ज़रूरत ही कभी नहीं पड़ी थी, हर काम उनका इस्टेब्लिशमेंट और फौज के ज़रिए होता था, तो जब इस्टेब्लिशमेंट फौज नहीं रही तो तने तरह वो उस तरह की परवाज कर सकेंगे जो वो 4 साल करते रहे। गौर कीजिए, कमर जावेद बाजवा साहब की कल परसों की जो तकरीर थी, जो शोहदा के लवाकीन से उन्होंने की, उसमें उन्होंने फैटफ का जिक्र किया, उसमें उन्होंने सफारती ताल्लुकात का जिक्र किया, उसमें उन्होंने कारके का जो मामला था उसका जिक्र किया, उसमें उन्होंने रिकॉर्डिंग जिक्र किया, उसमें उन्होंने पाकिस्तान को कर्जे लेकर देने का जिक्र किया, उसमें उन्होंने तेल लेकर देने का जिक्र किया, उसमें पाकिस्तान को फैटफ की ग्रे लिस्ट से निकालने का जिक्र किया। तो खान साहब के टोपी में कौन सा पर लगेगा? कोई पर ऐसा नहीं है जो खान साहब की टोपी में सज सकता हो। तमाम चीजों का क्रेडिट तो कमर जावेद बाजवा साहब ने बिला खौफ तरदीद किया, और ये बात अमर वाकई है कि वही ये सब कुछ कर रहे थे। पाकिस्तान की इकोनॉमिक के हवाले से जो मुश्किलात थी उनको भी वो एड्रेस करते थे, वो
پاکستان کے جو معیشت دان تھے ان کو بھی بلاتے تھے اور پاکستان کے صنعت کاروں کے ساتھ بھی وہ انٹریکشن کرتے تھے. خان صاحب تو ایک بڑاوا تھے, ایک باوا تھے, ایک گڈے تھے جن کو آگے بٹھایا گیا ہوا تھا, جو ایک چہرہ تھا. لیکن خان صاحب تو لیجسلیشن بھی خود نہیں کروا سکے. خان صاحب تو اسمبلی میں بھی نہیں آتے تھے. خان صاحب تو اپنے سیاسی مخالفین یا سیاسی اختلاف رکھنے والے لوگوں کے ساتھ اپنے ذاتی مراسم بھی پیدا نہیں کر سکے, جبکہ ماضی میں ان کے یہ ذاتی مراسم موجود ہوتے تھے. خان صاحب 1992 میں بھی خان صاحب پاپولر تھے, کوئی شبہ نہیں ہے, لیکن پاپولیرٹی کی بنیاد پر سب کام نہیں ہوتے, اور پالیٹکس جو ہے وہ پاپولیرٹی کی بنیاد پر نہیں ہوتی. کیا عبدالستار ایدی پاکستان میں پاپولر نہیں تھے؟ کیا حکیم سعید صاحب پاکستان میں پاپولر نہیں تھے؟ کیا اس طرح کے اور لوگ پاکستان میں موجود نہیں ہیں؟ لوگ موجود ہیں, لوگ ان کی بات بھی سنتے ہیں, لیکن لوگ ان کو ووٹ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے. عظیم چودھری صاحب, کیا آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب نے جتنا کچھ حاصل کرنا تھا کر لیا, اب مزید عمران خان صاحب کو کچھ حاصل نہیں ہوگا؟ اگر ووٹ کی ہی ہم بات کریں تو کریڈیبلٹی کھو چکے ہیں عمران خان صاحب ایک ووٹر کی. خان صاحب کو اب مقدمات کا سامنا کرنا پڑے گا. وہ خواجہ آصف نے بالکل ٹھیک کہا کہ جس سلوک کے وہ مستحق ہیں ان کے ساتھ وہ کر دیا جائے گا. وہ معاملات جن پر خان صاحب ایک ایجیٹیشن کر سکتے تھے, ایک وبال اٹھ سکتا تھا, وہ سیٹل ڈاؤن ہو گئے ہیں. اب اگلے 3 سال اور 1 دن باقی ہے پاکستان کے نئے آرمی چیف کے پاس, اور اسی آرمی چیف نے ڈی جی آئی ایس آئی کے طور پر کور کمانڈرز کی میٹنگ میں غالباً یہ کہا تھا کہ ہم نے جتنا بوجھ اٹھانا تھا ہم نے اٹھا لیا, اب جن کا بوجھ ہے وہ اٹھائیں, اور ہم اس سارے معاملے میں اپنے آپ کو کیوں خراب کریں. اور وہ جو فروری 2021 کی بات کی جاتی ہے کہ فوج نے یہ فیصلہ کیا, اس وقت یہی لوگ تھے موجود, جو سینئر لوگ موجود تھے, اور عاصم منیر ان لوگوں میں شامل تھے جو یہ آواز اٹھا رہے تھے کہ ہم اپنا کام کریں, ہمیں اپنے کام سے باہر جا کر اپنے آپ کو دوسرے کو گند میں ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے, اور ہمیں کیچڑ میں پتھر مارنے کی بھی ضرورت نہیں. اس کے چینٹے ہم پر پڑتے ہیں اور لوگ ہم پر تنقید کرتے ہیں. میرا یہ خیال ہے کہ عاصم منیر پاکستان کی پالیٹکس میں سے اپنے آپ کو بہت دور لے جائیں گے. وہ اپنی مثال خود ہوں گے, اور وہ کچھ چیزوں کو بہت شدت کے ساتھ جانتے ہیں. کوئی شخص جو ڈی جی ایم آئی رہا ہو پاکستان میں, وہ ڈی جی آئی ایس آئی رہا ہو, اس کے پاس کسی بھی گلی کا کوئی بھی شخص چھپا ہوا نہیں ہوتا. اس کو یاد ہوتا ہے, اس کا علم ہوتا ہے, اس کے پیرافنیلیا ہوتا ہے, اس کی انفارمیشن ہوتی ہے, اس کے لوگ ہوتے ہیں, اس کی کریڈیبلٹی ہوتی ہے. اور ایسی جگہوں پر سرو کرنے والے لوگوں میں سے یہ واحد ہیں جو پاکستان کے آرمی چیف بنے. اس سے پہلے جنرل احسان تھے, وہ ڈی جی ایم آئی اور ڈی جی آئی ایس آئی رہے, لیکن وہ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف بنے, آرمی چیف نہ بن سکے. جنرل کیانی جو تھے وہ ڈی جی آئی ایس آئی تھے, وہ پاکستان کے آرمی چیف بن گئے, اور لیکن وہ ڈی جی ایم آئی نہیں تھے. تو فوج کے اندر کے معاملات, فوج کے باہر کے معاملات, سفارتی سطح پر پاکستان کے معاملات, پاکستان کے بارڈرز کی صورتحال, افغانستان, ایران, چین, روس, امریکہ. عظیم چودھری صاحب, عبدالستار خان صاحب کو بھی تھوڑا سا موقع دے دیتے ہیں. گفتگو آپ نے سنی ستار خان صاحب. عظیم چودھری صاحب کا بڑا ایک تجربہ ہے, اور عمران خان صاحب کے متعلق بات کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یوں لگتا ہے کہ کریڈیبلٹی عمران خان صاحب کھو چکے ہیں اپنے ووٹر کی بھی. لیکن ستار خان صاحب, دوسری جانب اگر ضمن انتخابات کا اب سے کچھ دیر پہلے آپ نے تذکرہ کیا, اگر ہم ریزلٹس دیکھیں تو اب بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ووٹرز عمران خان کے ساتھ ہیں. کیا سمجھتے ہیں, ختم ہو گئی عمران خان کی پاپولیرٹی, عمران خان نے جو حاصل کرنا تھا کر لیا, یا ابھی بھی عمران خان صاحب کی سیاست باقی ہے؟ نہیں, یہ جو جرنلسٹ ہوتا ہے, اینکر پرسن ہوتا ہے نا, اس کو کسی کی پاپولیرٹی گراف اوپر گیا ہے, درمیان میں رہ گیا یا نیچے آ گیا, وہ اس سے مبرہ ہوتا ہے. وہ جو چیز سمجھ رہا ہوتا ہے اس نے کہنی ہوتی ہے. مثلا عمران خان صاحب پاپولیرٹی کی اپنی وہ سمجھتے ہیں کہ جی اس طرح کا پاپولر دنیا میں ہی نہ ہو, پاکستان تو دور کی بات ہے, دنیا میں ہی اتنا پاپولر نہ ہو. ان کے سپورٹر کہتے رہتے تھے.
اب اس عرصے میں بھی جب وہ پاپولیرٹی کے اوپر تھے تو اس وقت میں بھی میں اس طرح کی چیزیں کر رہا تھا کہ جو عمران خان صاحب کو یا پی ٹی آئی کو بالکل پسند نہیں ہوں گی، لیکن ہم نے اپنا کام کرنا ہے۔ ہم اپنے کام کو کرتے ہوئے جب یہ ضمنی انتخابات میں جیت رہے تھے، جب پہلے دن عمران خان صاحب نے ضمنی انتخابات سے بہت پہلے کی بات کر رہا ہوں، جب پہلے دن جب انہوں نے جیب سے خط نکالا تھا تو میں نے کہا تھا کہ یہ سچ سے ہمیں آگاہ نہیں کر رہے، یہ سچ نہیں ہے جو عمران خان بتا رہے ہیں، کیونکہ امریکی خط ایک ایسی چیز تھی کہ ہم جیسے جرنلسٹوں کے لیے کوئی زیادہ مشکل کام نہیں تھا کہ ہم فارن آفس سے اپنے مولز کے ذریعے پتہ کرا لیں کہ یہ خط کیا ہے جس کا ذکر عمران خان نے کیا۔ تو وہ خط امریکی خط نہیں تھا، امریکی خط وہ ہوتا ہے جو امریکی انتظامیہ لکھتی ہے۔ یہ تو ہمارے اپنے سفیر تھے، انہوں نے اپنا اسیسمنٹ رپورٹ دی تھی۔ تو جس طرح سے عمران خان صاحب نے اس امریکی جو امریکہ میں پاکستانی سفیر تھا اس کے خط کو جس طریقے سے امریکی خط ڈکلیئر کیا اور جس طرح سے لوگوں نے مانا، تو ہمارے کان کھڑے ہو گئے تھے کہ یہ صاحب پاپولر ہونے جا رہے ہیں، کیونکہ وہاں پر کوئی ریجیکشن پبلک لیول پہ کسی قسم کا مسترد کیا جانا جو تھا نا وہ تھا ہی نہیں۔ لوگ مان رہے تھے کہ امریکیوں نے خط لکھا تھا۔ اس کے بعد یہ چلتا رہا، سلسلہ چلتا رہا، پاپولیرٹی بنتی رہی، پاپولیرٹی میں اس ضمنی انتخابات میں بھی کامیابی حاصل کرتے رہے، لیکن جو بات کرتے جا رہے تھے عمران خان صاحب، وہ جو میڈیا کو جانتا ہے، میڈیا میں رہتا ہے، چیزوں کو جانتا ہے، چیزوں سے واقفیت ہوتی ہے، وہ دستاویزات کو دیکھ رہا ہوتا ہے، پرکھ رہا ہوتا ہے، اس کی جانچ پڑتال کر رہا ہوتا ہے، اسے پتا ہوتا ہے کہ عمران خان صاحب ایک چیز ہے سچ، وہ نہیں بول رہے، باقی ساری چیزیں بول رہے ہیں۔ باقی ساری چیزیں بولنے کی ضرورت کیوں پڑ گئی عمران خان صاحب کو؟ اس کی وجہ یہی تھی کہ عمران خان صاحب کو پتا تھا کہ پاپولیرٹی اس ایک وقت میں آ کے، یہ 2022 کی میں بات کر رہا ہوں، اس ایک وقت میں جو کلچر بن چکا ہوا تھا اس میں سچ کے علاوہ ہر کوئی چیز جو تھی نا پاپولیرٹی دلا سکتی تھی۔ ایک سچ تھا جو شاید عمران خان صاحب کو قطعی طور پہ پاپولیرٹی نہ دلا سکتی۔ تو حوصلہ، دلاسا دینا، آسرا دینا، یہ جھوٹ کی ایک سب سے بڑی جو خوبی ہوتی ہے، برائے نام جو خوبی ہوتی ہے، اس میں بڑا ایک آسرا ہوتا ہے، ایک لالچ ہوتا ہے۔ مجھے کوئی بندہ کہے میں 3.5 سال بے روزگار رہا، مجھے کوئی بندہ آگے کہے کہ خان صاحب آپ کو ٹی وی بلا رہا ہے اور اتنا آپ کو پیکج دے رہا ہے، اس کے لیے تیار ہو جائیں، تو میری ہنسی نکل جاتی تھی کہ بھائی تو مجھے دلاسا دے رہا ہے یا سیدھا سیدھا جھوٹ بول رہا ہے۔ وہ کہتا ہے خان صاحب بس تو ہٹا، دل سے لانا ہی سی نا اسی۔ اب یہ لوگ، ہمارے لوگ جو ہے نا 75 سال میں جو کچھ ان کے ساتھ ہوتا رہا، جیسا بھی ہوتا رہا، تو اس میں صرف جھوٹ چل سکتا تھا۔ سچ کی گنجائش، چونکہ ہمیں سچ سنے ہوئے سال ہو گئے ہیں، جو نیشنل لیول پہ، قومی سطح پہ سچ کی جو بھرمار تھی نا، جو بھرمار ہونی چاہیے تھی، ہمارے ملک میں نہیں رہی۔ ہمارے ملک میں تو ریس لگی ہوتی ہے کہ میں کتنا بہتر آسرا دلا سکتا ہوں، کتنا بہتر حوصلہ دے سکتا ہوں۔ تو آسرا، حوصلہ، دلاسا، یہ سارے کے سارے جھوٹ کی بنا پر ہماری سیاست میں چلتے ہیں، جس کا عمران خان صاحب نے بھرپور فائدہ اٹھایا۔ مگر ریالٹی کوئی نہیں تھی عمران خان صاحب کی۔ عمران خان صاحب کا بس چلتا تھا، وہ کہتے تھے ذوالفقار علی بھٹو بڑا ایک غیرت مند اور خوددار وزیر اعظم تھا، لیکن کچھ عرصے بعد ان کو ضرورت پڑی کہ اپنے آپ کو مجیب الرحمان صاحب، شیخ مجیب الرحمان سے ملانے کی۔ انہوں نے کہا شیخ مجیب الرحمان اور مجھ میں فرق کوئی نہیں تھا، اس کو ملنا چاہیے تھا، اقتدار اس کو ملنا چاہیے تھا، لیکن شروڈ اینڈ کننگ ذوالفقار علی بھٹو کی وجہ سے نہیں مل سکا۔ اب عجیب سی بات ہے، 1 مہینہ پہلے آپ اس کو بڑا خوددار کہہ رہے ہو اور بڑا غیرت والا کہہ رہے ہو، اور اسی کو 1 مہینے بعد آپ کہہ رہے ہو شروڈ تھا، بڑا کننگ پولیٹیشین تھا، اس نے شیخ مجیب الرحمان کو اقتدار دلوانے نہیں دیا۔ اب دیکھا وہ اپنی بات کی کنٹراڈکشن جو ہے نا ہماری طرف سے یا کہیں اور سے کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ عمران خان صاحب خود اپنی بات کو کنٹراڈکٹ کرتے رہتے تھے، لیکن ایک ان کا سحر تھا، بہرحال میں اس کو ماننا پڑے گا، ان کا جو سحر تھا، جو ان کے چاہنے والے تھے، اس پہ وہ انٹیکٹ رہا۔ اب وہ سحر کتنی دیر تک انٹیکٹ رہے گا اس کا میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن یہ بات ہے کہ خود عمران خان صاحب پاکستان کی تاریخ کے پہلے سیاستدان ہیں، پہلے وزیر اعظم، پہلے سابقہ وزیر اعظم جو اپنی بات کی خود تردید کر دیتے ہیں۔ صبح ان کو پتہ نہیں ہوتا انہوں نے 12 بجے کون سی بات کی ہے، 4 بجے وہ کوئی اور بات کر جاتے ہیں، 6 بجے دوبارہ اس بات پہ آئے تھے، رات کو 8 بجے پھر ایک اور بات کر دیتے ہیں، صبح اگلے دن پھر وہ بات کو، اب وہ انہی باتوں میں کبھی ادھر گھستے تھے، کبھی ادھر گھستے تھے، کبھی ادھر گھستے تھے۔ وہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ چاہ رہے تھے کہ میں اکلوتا ہوں، یہ بات اپنی جگہ پہ فیکٹ
بالکل حقیقت ہے, اکلوتے ہیں وہ. اور دوسری طرف تمام کے تمام لوگ جو عمران خان کی بات سے متفق نہیں تھے, وہ تمام کے تمام لوگ چور, ڈاکو, لٹیرے, سازشی, غدار ڈکلیئر کر دیے. یعنی کہ عمران خان صاحب نے یہ نہیں کہا کہ جو میرے مخالف ہے, انہوں نے کہا کہ اصل میں میرے ساتھ جو متفق نہیں ہے وہ چور, ڈاکو, لٹیرا ہے. اب یہ عجیب سی بات تھی کہ بھی بندہ آپ کے ساتھ بھی متفق نہیں ہے, آپ کے مخالفوں کے ساتھ بھی متفق نہیں ہے, لیکن آپ نے ان کو بھی چور, ڈاکو, لٹیرا ڈکلیئر کر دیا. یعنی کہ ایک کرائیٹیریا عمران خان صاحب نے رکھا, جو میرے ساتھ ہے, جو مجھ سے متفق ہے, وہ بڑا نیک, ایماندار, دیانتدار ہوگا. یہ عجیب سا کرائیٹیریا تھا. دنیا میں آج تک ایسا کرائیٹیریا نہیں آیا کہ ایک پولیٹیشین کہہ رہا میرے ساتھ مل جاؤ گے تو سارے گناہ دھل جائیں گے اور پوتر ہو جاؤ گے, پاک صاف ہو جاؤ گے, متقی ہو جاؤ گے, پرہیزگار ہو جاؤ گے, نیک ہو جاؤ گے, ایماندار ہو جاؤ گے. اب یہ ایمانداری, دیانتداری, نیکی جو اتنا عرصہ وہ کہتے رہے, یہ بھی ایک نئی بات تھی پاکستانی سیاست میں, کہ پاکستانی سیاست میں لوگ اپنی تعریف ضرور کرتے ہیں, اپنے منہ میاں مٹھو ضرور بنتے ہیں, لیکن جس سطح پہ جا کے عمران خان صاحب اپنے منہ میاں مٹھو جیسے کہتے ہیں, اپنی تعریفیں خود کرتے ہیں, انہوں نے تو سارے کے سارے ریکارڈ جو تھے وہ میرے خیال پاکستان کیا, انہوں نے دنیا دائیں بائیں جتنے ممالک تھے سب کے ریکارڈ توڑ دیے. اب ایک نیک آدمی ہو, ایماندار آدمی ہو, دیانتدار آدمی ہو, سچا آدمی ہو, وہ کبھی اپنی تعریف خود اپنے منہ سے نہیں کرتا, لوگ کرتے ہیں. یہاں تک ہوتا ہے کہ جو مخالف ہوتے ہیں وہ بھی کسی نہ کسی وقت میں مجبوری کے حالت میں چاہے کر جائیں, وہ کر جاتے ہیں کہ بندہ نیک ہے, یہ سچا ہے, یہ صاف ہے, اس سے ہماری بنتی نہیں ہے, لیکن بندہ ٹھیک ہے. اب عمران خان صاحب نے, انہوں نے اپنا ایک راگ آپ رہے تھے کہ میں ہی ہوں پورے پاکستان میں. بعد میں تو آگے تک بات چلی گئی تھی کہ دنیا میں ہی ہوں جو ایماندار, نیک اور دیانتدار. اور اسی ایماندار, نیک, دیانتدار نے توشہ خانہ, ایک چھوٹی سی چیز ہے, بہت چیزیں آنی ہیں. ابھی عظیم چودھری صاحب کہہ رہے تھے کہ ابھی بڑے کیسز ہیں, یہ توشہ خانہ یا فورن فنڈنگ, یہ جھلک سی آئی ہے آپ لوگوں کو, یہ ایک جھلک سی دکھائی گئی ہے. اور اس میں آپ دیکھیں بڑے خوبصورت طریقے سے ساری چیزوں کو آپ نے ایلیبریٹ کیا, لیکن سب سے جو مزیدار ٹرم آپ نے استعمال کی وہ تھی کہ عوام کے لیے دل لگانے کی باتیں. عظیم چودھری صاحب آپ کی طرف آنا چاہوں گا. عوام کے لیے دل لگانے کی باتیں عمران خان صاحب نے تو بڑی کی, بڑے دعوے, بڑے وعدے. دوسری جماعتیں, اگر ہم نون لیگ کو دیکھ لیں, پیپلز پارٹی کو دیکھ لیں, کیا ان کے پاس کوئی پلان ہوگا آنے والے دنوں میں پاکستان کے لیے, کوئی پلان رکھتی ہیں, یہ بھی دل لگانے والی باتیں ہی کریں گی؟ نہیں, یہ تو دل کیا لگائیں گے, یہ تو دل اٹھا چکے ہیں پہلے ہی لوگوں کا. ان کے پاس صرف کرنے کا ایک کام ہوگا, اور وہ یہ کہ یہ پاکستان کی معیشت کو تھوڑا سنبھالا دے دیں. اگر یہ سنبھالا دے دیں تو پھر پاکستان کی پالیٹکس میں ان کی دوبارہ پذیرائی ہو سکے گی. یہاں نئی صف بندی ہونی ہے پاکستان کی پالیٹکس میں. عمران خان صاحب کی پارٹی مجھے اگلے 3-4 مہینے میں ٹوٹتی ہوئی نظر آتی ہے, اور ان کے مقدمات جو ہیں وہ سنگین صورتحال اختیار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. وہ جو چوہے بھاگا کرتے ہیں, جب سمندر میں طوفان آتا ہے تو چوہے سب سے پہلے کشتی سے بھاگتے ہیں, اور یہاں وہ بہت سارے چوہے موجود ہیں جنہوں نے بھاگنا ہے. بھاگ کر وہ جائیں گے کہاں؟ اب تو دوسری کشتیوں میں بھی جگہ نہیں ہے. یا تو کوئی نئی پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ ایمرج ہوگی جس کا امکان کم نظر آتا ہے, یا کچھ لوگ پالیٹکس سے اپنے آپ کو لا تعلق کر لیں گے اور وہ لکھنے پڑھنے کا کام کریں گے, یا وہ بیٹھ کے بس کچھ اپنا کاروبار کیا کریں گے. لیکن ایک بات میں آپ سے کہتا چلوں کہ پاکستان کے نوجوانوں کو عمران خان صاحب کی وجہ سے جو مایوسی اور جو نا امیدی کا شکار ہونا پڑے گا, اس کے دور رس نتائج ہوں گے. اگر لوگ اپنے آپ کو پالیٹکس سے ڈس ایسوسیٹ کر گئے اور پاکستان میں شرح ووٹ جو ہے وہ کم ہو گئی, تو یہ بھی پاکستان کے لیے ایک نقصان کی بات ہوگی. پاکستان کے لیے بہت نقصان کی بات ہوگی. بہت شکریہ عظیم چودھری صاحب, وقت بالکل ختم ہوا چاہتا ہے. عبدالستار خان ہمارے ساتھ موجود تھے, عظیم چودھری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. پروگرام آپ نے دیکھا, فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اللہ نے کے بعد